एजाजुल हक जो मेरे से हारा हुआ है, जो इमरान खान के सिपाही से हारा हुआ है 60,000 वोटों से, मैं उसके बाप की कब्र पे गया था, शायद आपने भी वो फुटेज देखी हो, और फॉर्म 45 एजाजुल हक की कब्र पे, एजाजुल हक की कब्र पे रख कर आया था। और सानू बेवकूफ समझते हो कि बेवकूफ बना रहे हो? अगर इमरान खान जेल से बाहर आ गए तो हमारी ये जाली हुकूमत खत्म हो जाएगी, ये निजाम गिर जाएगा। सुहेल आफरीदी साहब हैं, वो गरजते हैं, बरसते हैं, जोर लगाते हैं, शोर मचाते हैं और ये मौकफ अपनाते हैं कि जी हम जिंदगी, आजादी या मौत, हम ये कर देंगे, ये तुम्हारे बाप का मुल्क है। यहाँ पर इमरान खान को झुकाने के लिए इद्दत में निकाह जैसा घटिया मुकदमा दर्ज किया गया हो। आज बुशरा बीबी का सिर्फ कसूर ये है कि वो इमरान खान की बेगम है। हर घर की एक एक कहानी है। तारिक भाई, आपका टाइम कम पड़ जाएगा अगर मैं बताना शुरू कर दूं, कारकुनान से लेकर लीडरशिप तक हर घर की एक कहानी है। हसन नियाजी नहीं मौजूद थे, मियां महमूद रशीद नहीं मौजूद थे, एजाज चौधरी नहीं मौजूद थे। क्या पाकिस्तान के तमाम अहम तरीन जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी जहां जहां कैंट्स पे हमले हुए, क्या तहरीक इंसाफ से वाबस्तगान लीडर और कारकुनान नहीं मौजूद थे? आप टॉपिक पे अगर रहेंगे तो हम दोनों के लिए बेहतर कि आपने अपनी आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, ना एहतजाज आपने करना है। अगर आप ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ इसमें मुलव्वस है तो इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बना दे। जो चोर हैं, जो डाकू हैं, जो हारे हुए हैं, नवाज शरीफ जो फार्म 47 का नमूना है, जो फार्म 47 का जाली वजीर आजम है, जो जाली वजीर आला मरियम बीबी, इन लोगों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया है। पहली गोली आज मैं आपको कह रहा हूं, अगर इन्होंने चलाई तो पहली गोली एमएनएस एमपीएस अपने सीने पे खाएंगे, बाद में किसी कारकुन की बारी आएगी। कि आप जो चोरों का टोला है, उन चोरों का टोले के साथ मिलकर आपने कौमी हुकूमत बनानी है। आप कमाल करते हैं। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। तो वंस अगेन मैं सलाम पेश करता हूं कौम के बेटे, मुस्लिम उम्मा के बेटे, शौकत खानम के बेटे इमरान खान को। चूंकि पूरा पाकिस्तान अगर कोई लीडर है पाकिस्तान का, फेडरेशन का, तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक खान। एक छोटे से इंटरव्यू के साथ हाजिर हूं और हमने रिक्वेस्ट की थी शौकत बसरा साहब को कि वो हमें वक्त दें। आपकी बड़ी मेहरबानी शौकत साहब, आपने वक्त दिया। सर बसरा साहब, बहुत शुक्रिया तारिक भाई आपका। एक तो मैं अप्रिशिएट करता हूं आपको कि आप उन लोगों में शामिल हैं जो अभी तक सफ़ों में डटे हुए हैं, फिर सफ़ों में जो डटे हुए लोग हैं फिर अगली सफ़ों में हैं। हर मंगल को जब भी अडियाला के बाहर खान साहब की बहनें इकट्ठी होती हैं, मैं देखता हूँ कि आप वहाँ पे हैं। मैं देखता हूँ कि आप तशद्दुद से भी बच रहे हैं, वहाँ पे लड़ भी रहे हैं, आंसू गैस की शेलिंग भी अगर हो रही तो उसको भी टैकल कर रहे हैं। ये बसरा साहब, आप कैसे डट गए? ये बड़े बड़े जुगादड़ी जो तहरीक इंसाफ के थे वो भाग गए, आप कैसे डटे रह गए? आपके दिमाग में चल क्या रहा है? क्या एक ऐसी सोच है जिसने आपको मजबूर कर दिया डटे रहो? तारिक भाई, बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया कि वो क्या सोच है, वो क्या जज्बा है जो कार फरमाइश सारी के इस वक्त जो अल्लाह ताला ने, जो लोग आज इमरान खान के साथ खड़े हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है, और वो लोग जो खान साहब के टिकट्स पे इलेक्शन लड़े, वो किस तरह साथ खड़े हुए हैं, हर तरह का जुल्म जबर बर्दाश्त कर रहे हैं, हर तरह की नाइंसाफ़ी बर्दाश्त कर रहे हैं। आपने देखा कि वो बहुत सारे लोग जो जब हमारी हुकूमत थी उनके पास वजारतें थी, ओहदे थे, वो पार्टी छोड़कर चले गए। लेकिन ये हिम्मत मुझे अल्लाह ताला ने दी है सबसे पहले, और उसके बाद जो जज्बा इमरान खान साहब का मैंने देखा, जो हिम्मत देखी, उसके मुकाबले में हमारा जज्बा तो कुछ भी नहीं है, हमारी कुर्बानी तो कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए कि 72 ईयर्स एज हो और उनको डेथ सेल में बंद किया हुआ है 8x10 के, जहां पर उनको आइसोलेशन में रखा जाता है। उसी कमरे में वॉशरूम है और उसमें हालत अब ये है कि उनको 40-40 दिन उस कमरे से बाहर भी नहीं निकाला गया। तो आप मुझे बताइए कि वो इमरान खान जिन्होंने हमेशा दुनिया में वर्ल्ड टूर्स किए, दुनिया में सैरें की, उनको कुछ सब्र नहीं कर सकता था कि इमरान खान इस तरह डट जाएंगे। और ये वही हौसला और जज्बा है जो सिर्फ शौकत बसरा को नहीं मिला, ये पूरी कौम को मिला। आज 3 साल हो गए हैं, हर तरह का जुल्म जबर अगर शौकत बसरा पे हुआ, हमारे लोगों पे हुआ, तो क्या कौम पर नहीं हुआ? क्या उनको हर तरह से पीछे हटाने की कोशिश नहीं की गई? लेकिन लोग ये समझते हैं कि इमरान खान हक और सच के साथ है, इमरान खान हक की जंग लड़ रहा है, इमरान खान कौम की जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है, हमारे आने वाले बच्चों की जंग लड़ रहा है। इसलिए मेरे भाई, वो कहते हैं ना, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। तो वंस अगेन मैं सलाम पेश करता हूं कौम के बेटे, मुस्लिम उम्मा के बेटे,
शौकत खानम के बेटे इमरान खान को, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को और मेरे जैसे एक अदना से इंसान को ये जज्बा दिया, हिम्मत दी कि आज हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। और इमरान खान के साथ खड़े होने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, क्योंकि पूरा पाकिस्तान अगर कोई लीडर है पाकिस्तान का, फेडरेशन का, तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। अच्छा बसरा साहब, आपसे मुराद, खड़े होने से मुराद ये है कि एक हफ्ते में एक बार अडयाला जेल के बाहर इकट्ठे हो जाएं, शोर मचाएं, एहतजाज करें और घरों को वापस चले जाएं? क्योंकि ये लग रहा है कि पूरी की पूरी आपकी जो पार्टी है उसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया आपके रहनुमाओं ने। क्योंकि वो सारी शौकत, वो जो सुहेल आफरीदी साहब हैं, वो गरजते हैं, बरसते हैं, जोर लगाते हैं, शोर मचाते हैं और ये मौकफ अपनाते हैं कि जी हम जिंदगी, आज़ादी या मौत, हम ये कर देंगे, ये तुम्हारे बाप का मुल्क है, इस तरह की गुफ्तगू सामने करते हैं, लेकिन ऑप्टिक्स के लिए करते हैं। एंड में आखिर में बात करते हैं, जनाब बात ये है कि जो राजा नासिर अब्बास साहब करेंगे, जो महमूद अचकज़ई साहब करेंगे, हम वो करेंगे। अब आप मुझे बताएं, 8 फरवरी को आपने तमाम लोगों को एहतजाज की, कहा जी 8 फरवरी को एहतजाज करेंगे, लॉकडाउन करेंगे। 8 फरवरी को वैसे ही इतवार थी, फिर वो जो 8 फरवरी को जो लॉकडाउन करना था, वो जो बॉल थी महमूद अचकज़ई के कोर्ट में थी। मुझे आप बता दें, आज से पहले तारीख में कब महमूद अचकज़ई ने रियासत को रजिस्ट किया है या ऐसी तहरीक चलाई है जो रियासत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हो या ताकतवरों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हो? आप तो सारा कुछ महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास पर डाल के आपकी लीडरशिप पतली गली से निकल जाती है और आपने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और आप बरसे इक़्तिदार हैं और इक़्तिदार एंजॉय कर रहे हैं। ये आपके ऊपर एतराज किया जाता है, आपकी लीडरशिप के ऊपर। आपकी इस पे क्या राय है? तारिक भाई, आप बहुत तजर्बाकार सहाफ़ी हैं और बड़े वक्त से, बड़े अरसा दराज से आप सहाफ़त के फील्ड में हैं। देखें, जो जुल्म, जबर, बर्बरियत, नाइंसाफ़ी आज पाकिस्तान में हो रही है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आपने ज़िया का मार्शल भी देखा, मुशर्रफ का भी देखा और मैंने भी देखा। कभी ये नहीं हुआ था कि बात माँओं, बहनों, बेटियों तक पहुंच गई हो, घर तोड़े गए हों, यहाँ पर इमरान खान को झुकाने के लिए इद्दत में निकाह जैसा घटिया मुकदमा दर्ज किया गया हो। आज बुशरा बीबी का सिर्फ कसूर यह है कि वो इमरान खान की बेगम है और इमरान खान को तोड़ने के लिए उनको भी जेल में डाला हुआ है। अब यास्मीन राशिद को देख लें कि वो कैंसर सर्वाइवर हैं और उन्होंने जेल में बैठकर ये जो अपने आप को लीडर कहता था नवाज शरीफ, उसको हरा दिया। पूरी पार्टी इनकी हार गई। तो ये बात ना करें। जितनी कुर्बानियां, जितना जुल्म जबर इनका सहा है तहरीक इंसाफ ने, वो शायद, मैं बार बार कह रहा हूं, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। हर घर की एक एक कहानी है। तारिक भाई, आपका टाइम कम पड़ जाएगा अगर मैं बताना शुरू कर दूं। कारकुनान से लेकर लीडरशिप तक हर घर की एक कहानी है। तारिक भाई, आप जरा सोचिए कि आपका बिजनेस तबाह कर दिया जाए, आपसे जीते हुए इलेक्शन छीन लिए जाए, आपके घरों को तोड़ दिया जाए, आप पर 60-60 दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज हों, रोज डेली आपके घरों पर रेड होते हों, आप अपने घरों में ना जा सकते हों। तो आप मुझे बताइए कि 26 नवंबर को, तारिक भाई, आपने नहीं देखा क्या हुआ? 26 नवंबर को हम पुरअमन तौर पर इस्लामाबाद आए। हमें यहां पर रियासत, वो कहते हैं रियासत होगी मां के जैसी, हर शहरी को इंसाफ मिलेगा। हमें लाशें उठानी पड़ी कारकुनान की, हमें जख्मी लोगों को लेकर जाना पड़ा यहां से। उसके बाद क्या आपको नहीं पता कि 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अराउंड 1 लाख से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज मौजूद है दहशतगर्दी की, और तकरीबन 40 से 50 हजार लोगों को जेलों में डाला गया। उन पर तरह तरह के मुकदमे दर्ज किए गए और इंतहाई बेहूदा मुकदमात। 9 मई क्या था? क्या यार कोई लोग उड़न खिलौना थे? कोई एक लोग, उमर अयूब साहब की मैं मिसाल देता हूँ, वो पिशावर में भी मौजूद थे, वो इस्लामाबाद में भी मौजूद थे। बसरा साहब, मैं चाहता हूँ जो आप अच्छा, मैं इसी पे आता हूँ, आपको मैं तारिक भाई पूरी बात पे आता हूँ। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये नहीं हो सकता कि जिना उसके बाद क्या यास्मीन राशिद नहीं मौजूद थी, हसान नियाजी नहीं मौजूद थे, मियां महमूद रशीद नहीं मौजूद थे, एजाज चौधरी नहीं मौजूद थे? क्या पाकिस्तान के तमाम अहम तरीन जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी जहाँ जहाँ कैंट्स पे हमले हुए, क्या तहरीक इंसाफ से वबस्तगान लीडर और कारकुनान नहीं मौजूद थे? तो इसलिए ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बिल्कुल नहीं मैं कह सकता, ना आप किसी को हम ये साबित कर सकते हैं। आप टॉपिक पे अगर रहेंगे तो हम दोनों के लिए बेहतर है। इस पे हम मजीद गुफ्तगू कर लेंगे। पहले मुझे सिर्फ ये बता दें, मेरा सवाल ये था कि आपने अपनी आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। ना एहतजाज आपने करना है, लेकिन ऑप्टिक्स के लिए आप नारे मारते हैं, कहते हैं जी ये मुल्क तुम्हारे बाप का है, आज़ादी या मौत जैसे नारे लगाते हैं। असल में
کوئی بھرپور تحریک چلانے کا اب کوئی ارادہ ہی آپ کا نہیں ہے. آپ نے جو گفتگو کیا, آپ نے مشکلات گنوائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں پر مقدمات ہوئے, ان سے غیر انسانی سلوک روا رکھا گیا, ان پہ جعلی مقدمات کے علاوہ چار دیواری کا تحفظ جو ہے ان کا یقینی بنانے کی بجائے اس کو پامال کرنے کی چیزیں بھی سامنے آئیں. یہ تمام واقعات اور حوادث جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں بالکل درست ہے, میں مانتا ہوں, ٹھیک ہے, کافی حد تک آپ کا موقف درست ہے. میرا موقف یہ ہے کہ اب تحریک انصاف سے وابستگان جو لیڈران ہیں وہ کوئی بھی تحریک نہیں چلانا چاہتے, صرف اور صرف اپنے ورکرز کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اس کا جواب دیجیے گا. طارق بھائی, دو سوالات ہیں کہ میں فال فلیگ آپریشن پہ ایک بات کر کے میں آپ کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کال کب دیں گے, فائنل کال کب ہوگی, سڑکوں پر کب آئیں گے, اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں, ہمارا موقف ڈے ون سے یہ ہے کہ جب سے 9 مئی کا فال فلیگ آپریشن ہوا ہے, خان صاحب نے یہ ڈیمانڈ کی, ہم نے ڈیمانڈ کی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اس میں ملوث ہے تو اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ ملوث ہیں, ہم اس پر معافی مانگیں گے. نہیں بنایا گیا, اور مطالبہ کیا کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے تمام حاضر ججز جو ہیں ان کا جوڈیشل کمیشن بنائے, اس کی لائیو کاروائی پوری قوم کو دکھائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اگر کوئی ملزم بھی کبھی یہ ڈیمانڈ کرتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہمارا مطالبہ, اور خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی ہے اس نے 9 مئی کیا ہے. کیوں نہیں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آتی؟ ویسے تو آپ کو ایک ایک کیمرہ لگا ہوا ہے, اور پھر وہ اتنے حساس مقامات ہیں, کہاں چلے گی ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج؟ اب میں آپ کی بات پر آتا ہوں. دیکھیں, آپ نے, خان صاحب نے, اب میں آپ کو 3-4 ہم لوگوں نے اٹیمپٹ کی, اس کے نتیجے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں لاشیں اٹھانی پڑی, ہمیں پرچے بھگتنے پڑے. اب خان صاحب نے ٹارگٹ دیا ہوا ہے, آپ نے جیسے خود کہا, راجہ علامہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب کو, ان کو دونوں طرح کا, ڈائیلاگ کا بھی اور تحریک کا بھی. اور اب آپ نے سنا ہوگا کہ عید سے 4 دن پہلے ہماری قائدین نے پریس کانفرنس کی ہے, ہم لوگ صف بندی کر رہے ہیں. سہیل افریدی صاحب نے جو تحریک موومنٹ ہے خان صاحب کی رہائی کی, اس کا بھی اعلان کیا ہے, اور اس کے لیے ہم نے رجسٹریشن شروع کر دی ہے. آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں, بلکہ میں کل آپ کو بتاتا ہوں, کل ہم پشاور جا رہے ہیں, اگر آج آپ کا پروگرام آنے اور چلا جائے, اس میں ہم لوگ باقاعدہ وہاں پر جا کر جو رجسٹریشن ہے, اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم لوگ 8 سے 10 لاکھ لوگوں کی پاکستان بھر میں جتنے ہمارے صوبے ہیں وہاں پہ رجسٹریشن کریں, اور ان کو ہم پرامن طور پر جتنے لوگ میکسیمم لا سکتے ہیں ہم اسلام آباد میں آئیں. اور چونکہ یہ اسلام آباد میں آنا ہمارا آئینی, جمہوری, قانونی, سیاسی, اخلاقی حق ہے جسے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اور اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم مکمل تیاری کے ساتھ, آپ کو میں آپ کے پروگرام کے ذریعے خبر دے رہا ہوں طارق بھائی, اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, آزادی یا موت. ظاہر ہے جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس سے موت بہتر ہے, کہ آج پاکستان کے اندر بنیادی انسانی حقوق ختم کر دیے گئے ہیں. آج عمران خان کو جھکانے کے لیے عدالتی نظام ختم کر دیا گیا ہے. آج ایک وہ لوگ جو چور ہیں, جو ڈاکو ہیں, جو ہارے ہوئے ہیں, نواز شریف جو فارم 47 کا نمونہ ہے, جو فارم 47 کا جعلی وزیر اعظم ہے, جو جعلی وزیر اعظم مریم بی بی, ان لوگوں کو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے. اس لیے میرے بھائی, کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. یہ ہم پر گولیاں چلانا چاہیں جس طرح انہوں نے چلائی ہیں, یہ ٹیئر گیس کرنا چاہیں, یہ ہم پر آنسو گیس کے شیل ماریں, یہ لاٹھی چارج کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم لوگ تیاری میں لگے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں گے اس سلسلے میں اسٹریٹ موومنٹ بھی سہیل افریدی کر رہے ہیں, وہ کل بلوچستان گئے ہوئے تھے. ابھی کچھ دنوں میں ہم لوگ میاں والی آ رہے ہیں, اس کے بعد رجسٹریشن کا عمل شروع ہو چکا ہے. اور دوسری سب سے اہم بات, خان صاحب نے جو ٹاسک دیا ہے اچکزئی صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو, ہم کوشش کریں گے. ویسے تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ نظام خان صاحب کی ایک ٹویٹ سے گھبراتا ہے, ملاقات سے گھبراتا ہے. نہ بہنوں کو ملاقات کرنے دی جا رہی ہے, نہ ان کی فیملی کو ملاقات کرنے دی جا رہی ہے, نہ وکلا کو ملاقات کرنے دی جا رہی ہے. کہ ہماری کوئی ملاقات ہو جاتی ہے تو خان صاحب ہمیں کوئی ڈیٹ فائنل دے دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, نہیں دیتے, ملاقات نہیں ہوتی, تو آپ دیکھیں گے بہت جلد انشاءاللہ دمادم مست کلندر ہوگا. اور اس بار ہمارے جو ایم این ایز, ایم پی ایز, ٹکٹ ہولڈرز, قائدین ہیں وہ لیڈ کریں گے, ہمارے کارکنان پیچھے ہوں گے.
پہلی گولی آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر انہوں نے چلائی تو پہلی گولی ایم این ایز ایم پی ایز اپنے سینے پہ کھائیں گے, بعد میں کسی کارکن کی باری آئے گی. شوکت بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں نا, تیاریوں کی بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یہ رہائی فورس بن رہی ہے. پہلے رہائی فورس پر آپ کا اتفاق نہیں تھا. سلمان اکرم راجہ صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب کچھ اور بات کرتے تھے, آپ کے لوگ اپنی بات کرتے تھے. پھر آپ کے بارے میں اطلاع آتی ہیں کہ علیمہ خان صاحب اور سہیل افریدی صاحب جو ہیں فاٹا ہاؤس میں دیگر مقامات پر اہم ترین ملاقاتیں کر رہے ہیں. یہ ایئر وائی نے باقاعدہ طور پر خبر دی تھی, میں اگر غلط نہیں ہوں تو نعیم مشرف بٹ صاحب نے یہ خبر دی تھی. آپ ایک طرف آپ کے بارے میں یہ اطلاع تھا کہ آپ ملاقاتیں کرتے ہیں, دوسری طرف یہ جو آپ تیاری کی باتیں کر رہے ہیں, تیاری کی باتیں تو تب ویلڈ ہے نا جس کو آپ نے احتجاج کے لیے یہ ٹاسک دیا ہوا کہ اس نے احتجاج کا فیصلہ کرنا ہے. کم از کم وہ اعلان کرے جی ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں. محمود اچھک صاحب نے احتجاج کرنا نہیں, آپ نے احتجاج کے لیے نکلنا نہیں. اور یہ ساری تیاری جو ہے نا, یہی وجہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ ایک آئی واش ہے, ایک ٹرک کی بتی ہے. آپ پر میں آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہا, آپ کو تو میں دیکھتا ہوں آپ روز اڈیالہ کے باہر مارے کھا رہے ہوتے ہیں, میں آپ پہ شک نہیں کر رہا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کی لیڈرشپ ہے, چلے میں آپ کو اپنی اطلاعات شیئر کرتا ہوں. میرے قریبی جاننے والے ہیں, میرا دوست ہیں, وہ سہیل افریدی صاحب کے بھی قریب سمجھے جاتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی جان آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, یہ بتائیں کہ سہیل افریدی صاحب کسی قسم کی کوئی احتجاجی تحریک چلانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی باقاعدہ طور پر ان کا یہ موقف ہے کہ جو 26 نومبر کو علی امین گنڈا پور صاحب لے کے گئے تھے, پھر لاشیں ہم اٹھا کے آئے تھے, میں نے اپنا ایسا کوئی بھی تمغہ اپنے سینے پہ نہیں سجانا, میں لوگوں کے بچے مروانے کے لیے نہیں لے کے جا سکتا. تو میری یہ رائے ہے کہ باقاعدہ طور پر آپ کی یہ پالیسی ہے کہ ایسے ہی ڈیلینگ ٹیکٹکس کرتے رہو, اپنے آپریٹرس کے لیے اپنے ورکرز کو انگیج رکھو. حقیقت میں زمینی طور پر آپ اپنی ملاقاتیں کر کے کچھ معاملات سیدھے کرنے کی کوشش کریں, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میری رائے ہے, اس کو ڈینائی کریں کہ کیسے. اگر محمود اجے کہیں کہ جی میں احتجاج کرنے جا رہا ہوں, جب میں اتنا ٹائم فریم دیتا ہوں 2 مہینے میں ہم احتجاج کریں گے, انہوں نے تو کوئی ایسا ٹائم فریم ہی نہیں دیا. آپ تو ویسے ہی اپنی تیاریاں کر رہے ہیں. طارق بھائی, پہلے تو علیمہ خان کل اڈیالہ تھیں, یہی سوال جو آپ نے کیا ہے کہ آپ کی فاٹا ہاؤس میں ملاقات ہوئی فلاں ہوئی, انہوں نے کہا کہ یہ مکمل جھوٹی خبر ہے, ڈس انفارمیشن ہے, اور یہ جو ایجنسیز پلانٹ کرتی ہیں لوگوں کو اور اپنے مطلب کی خبریں نکالتی ہیں صرف اس بات کے کہ کسی طریقے سے جس طرح عمران خان صاحب کو جھکانے کے لیے, ڈیل کرنے کے لیے ہر طرح کا پریشر ڈالا گیا, یہ اسی ہی ایک صورتحال کا حصہ ہے. بالکل اس کو میں ڈینائی کرتا ہوں, یہ جھوٹی خبر ہے. دوسری بات, آپ نے کہا کہ محمود اچکزئی صاحب اور سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے سوال کیا. دیکھیں, پرسوں ہمارا جلسہ ہوا ہے بلوچستان میں, جس میں محمود اچکزئی صاحب بھی موجود تھے, سہیل افریدی صاحب بھی موجود تھے. باقاعدہ سٹیج سے محمود اچکزئی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم احتجاجی تحریک کے اندر جا رہے ہیں, اور یہ فیصلہ کن تحریک ہوگی. اگر آپ وہ جلسے میں ان کی تقریر نکال لیں تو یہ آپ کا بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. رہی سہیل افریدی صاحب کی بات, دیکھیں سہیل افریدی نوجوان ہے, آئی ایف سے اٹھا ہوا وہ نوجوان جو کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ میں ایم پی اے بھی بنوں گا. اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کی وجہ سے ان کو ایم پی اے بنایا اور وہ وزیر اعلیٰ بنے. اگر آپ ان کی تمام ویڈیوز اور جدوجہد دیکھ لیں, زمان پارک سے لے کے آن ورڈ, اور جب سے وائی ایس ایف میں آئے ہیں, وہ ایک دلیر نوجوان ہے. اور ہاں, یہ بات آپ نے کہا کہ وہ کہیں سے سنا ہے کہ وہ نہیں چاہتے یا ہم نہیں چاہتے, یہ بات تو کہ لاشیں نہ گریں جا کر جس طرح 26 نومبر کو گری تھی, یہ بات تو طارق بھائی عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب میں اسلام آباد کی کال نہیں دوں گا, چونکہ یہ ریاست اتنی خوف زدہ ہے, یہ اتنے ڈرا ہوا نظام ہے. آج پاکستان میں جھوٹ کا نظام ہے, فراڈ کا نظام ہے, کفر کا نظام ہے, اور اس جعلی اور فراڈ حکومت سر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, کفر کا نظام نہ کہیں. کوئی اسلامی جمہوریہ دیکھیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیا کوئی ریاست اپنے لوگوں کو گولیوں سے بھونتی ہے؟ کیا کوئی ریاست خواتین کو جیلوں میں ڈالتی ہے, عدت میں نکاح جیسے جھوٹے مقدمات درج کرتی ہے؟ ان کی وفاداری آج پاکستان سے نہیں ہے جو اس وقت پاکستان پہ میں نا اس کے کاؤنٹر آپ کو دینے کی کوشش کر سکتا ہوں. میں اپنے ٹاپک پہ رہوں, مجھے ایک بات بتا دیں, آپ نے محمود اچکزئی کا کہا کہ انہوں نے احتجاج کا کہا ہے. بسرا صاحب وہ تو قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں. مثلا وہ جو جس بندے نے احتجاج کرنا ہو, جس بندے نے ریزسٹ کرنا ہو اس نظام کو, وہ یہ کہہ رہے ہیں جو قومی حکومت آپ بنانے جا رہے ہیں, وہ یہ کفر کا نظام جسے آپ کفر کا نظام کہہ رہے ہیں, یہ سارے لیڈر اس میں شامل ہوں گے. ہاں, تو آپ جو اچھا سوال قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں. طارق بھائی آپ نے بہت ریلیونٹ کویسچن کیا. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں صرف اس جعلی حکومت کی بنیاد اور قائم اس بنیاد پر ہے کہ لوگوں کو گولی سے, بندوق سے, جیلوں سے, ایف آئی آر سے ڈرا کر
اس نظام کو قائم رکھا ہوا ہے. آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں جو آمریت ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی. وہ پاکستان کا جھنڈا لے کر نکلتا ہے, پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر نکلتا ہے, اس پر دہشت گردی کا مقدمہ ہوتا ہے, ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں قومی حکومت کی بات ہم کیوں کرتے ہیں. قومی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اندرونی اور بیرونی طور پر بہت ہی نازک حالات پہ کھڑا ہے, چونکہ قوم اس وقت ایک طرف کھڑی ہے اور یہ جعلی نظام بندوق کے زور پر ایک طرف کھڑا ہے. قوم اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ آج اسٹیبلشمنٹ اس جعلی حکومت کے سر سے ہاتھ اٹھا لے, طارق بھائی اپنے گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے. لوگ اس حد تک ان سے نفرت کرتے ہیں. اس وقت مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, امن و امان کی صورتحال ہے, تمام صوبے آگ میں جل رہے ہیں. بلوچستان کو دیکھ لیں, کوئی گورنمنٹ کی رٹ نہیں ہے. آج کے پی کو دیکھ لیں. اس لیے قومی حکومت کی بات ہم اس لیے طارق بھائی کرتے ہیں, وہ قومی حکومت ہم کو حکومت چلانے کے لیے نہیں آ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک راستہ ہے, قومی حکومت بنائی جائے جو فی الفور نیا الیکشن کمیشن بنائے, فیئر اینڈ فری الیکشن کروائے, اور ود ان 2 months تمام نظام کھڑا کیا جائے اور عوام جس کو منتخب کریں, جن کو ووٹ دیں. جس طرح 8 فروری کو آپ دیکھیں, ان طرح کے ہر طرح کے ظلم جبر کے باوجود نشان چھین لیا گیا, الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں 60,000 سے الیکشن جیتا ہوں. سابق آمر ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کے بیٹے سے, وہ 3رے نمبر پر تھا, اس کو وہاں پہ اسمبلی میں بھیج دیا گیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو قومی حکومت کے نتیجے میں 2 مہینے کے بعد, اور قوم جس کو منتخب کرے وہ پاکستان کا حکومت سنبھالے. یہ نہ ہو کہ 8 فروری کو مینڈیٹ دیا عوام نے عمران خان کو, آپ نے ان کو ڈیلا جیل میں ڈالا ہوا ہے, اور جو فارم 47 کے نمونے بہروپیے اور کلاؤنز ہیں, جو چوروں کا ٹولہ ہے, جو کونسلر نہیں بن سکتے, ان کو آپ نے کسی کو وزیر اعظم لگا دیا ہے. بسرا صاحب, یہ چوروں کا ٹولہ ہے, یہ دیکھیں نا, یہ آپ کی باتوں میں اتنے تضادات ہیں تحریک انصاف کی باتوں میں, کہ آپ جو چوروں کا ٹولہ ہے, ان چوروں کے ٹولے کے ساتھ مل کے آپ نے قومی حکومت بنانی ہے. آپ کمال کرتے ہیں. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے احتساب کرنا ہے. خان صاحب کی بہنیں کہتی ہیں احتساب کرنا ہے. بھائی جس کو آپ چوروں کا ٹولہ کہہ رہے ہیں, وہ آپ کے ساتھ مل کے قومی حکومت بنوائیں گے. پھر اب وہ قومی حکومت جب بن کے آئے گی, پھر الیکشن کروائیں گے. الیکشن کرنے کے بعد آپ سے احتساب کروائیں گے. آپ مجھے بتا دیں, آپ, میں کہنا نہیں چاہتا, وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا, تھوڑا سا مجھے اگر اجازت دیں, اور بیوقوف سمجھتے ہو کہ بیوقوف بنا رہے ہو. بھائی جان گل تم دساں, تسی رانا سنالو دا ایک بیان سنیا, وہ پتہ کی کہندا فارم 47 دا جعلی سینیٹر کہندا ہے اگر عمران خان جیل سے باہر آ گئے تو ہماری یہ جعلی حکومت ختم ہو جائے گی, یہ نظام گر جائے گا. گزارش یہ ہے میرے بھائی, قومی حکومت چوروں کے ساتھ نہیں بنا رہے, بات کو سمجھیں. یہ ہم ایک راستہ دے رہے ہیں ان چوروں کو, ان منی لانڈرز کے ٹولے کو, یہ فارم 47 کے نمونوں کو, کہ پاکستان کو آگے لے کے جانے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے فیئر اینڈ فری الیکشنز. اور اس کے لیے ظاہر ہے آپ نے کوئی راستہ تو نکالنا ہے. ایک طرف چونکہ عمران خان جب جیل سے باہر آئیں گے, اس وقت عمران خان سیاسی قیدی ہیں, تمام جھوٹے مقدمے ان کے خلاف درج ہے. آج آپ کی عدلیہ آزاد ہو جائے, عمران خان 48 گھنٹے میں جیل سے باہر ہوں گے. آج تو وہ بیچارے ججز جو ہیں وہ اپنے ججز کو انصاف نہیں دے پا رہے. تو اس لیے یہ ہم نے ایک راستہ دیا ہے ان چوروں کو, ان ڈاکوؤں کو, اس قبضہ گروہ کو, ان عوام کے مسترد کیے ہوئے لوگوں کو. یہ ایک راستہ ہے پاکستان کو آگے لے کے جانے کا, کہ ہم کوئی حکومت کرنے کے لیے قومی حکومت میں نہیں آ رہے. بات کو سمجھے میرے بھائی. نہ ہم کو بسرا صاحب, وہ کہتا تو بھی سادہ ہے کبھی چال بدلتا ہی نہیں, ہم بھی سادہ ہیں اسی چال میں آ جاتے ہیں. اب آخری سوال, میں نے آپ کے ساتھ, آپ نے لاہور آنا ہے تو مجھے پوڈ کاسٹ دینا, ہم نے آپ کی پوری لائف پہ ایک پوڈ کاسٹ کرنا ہے انشاءاللہ. آخری سوال جاتے جاتے, سعید الہی صاحب کہتے ہیں کہ شوکت بسرا صاحب نے باقاعدہ طور پر شہباز شریف صاحب سے اپنے بچے کا علاج کروایا. وہ اس پہ آپ, اس کے بعد میری اطلاع یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ طور پر سعید الہی صاحب کو کال کی, اور کال کرنے کے بعد آپ کی بڑی گرمی سردی ہوئی. کیا آپ نے, مجھے تو لگتا ہے کہ اگر آپ نے کروایا, اگر آپ کا حق تھا تو اس میں کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے. دوسرا, اگر آپ نے فرض کریں انہوں نے آپ کو پرسنل فیور بھی دی تھی, آپ کے بیٹے کا مسئلہ تھا, بچے کا مسئلہ تھا, دوبارہ اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. اس پر آپ کی سعید الہی صاحب کے کیا تو تکرار ہوئی, وہ کیا مسئلہ ہوا؟ کیا آپ نے کوئی, شہباز شریف صاحب نے آپ پہ کوئی ذاتی احسان کر دیا تھا یا کیا ہوا تھا؟ طارق بھائی بہت شکریہ.
آپ نے یہ سوال کر کے میرا مسئلہ آسان کر دیا، چونکہ آپ کے پروگرام میں میں نے ڈاکٹر سعید الہی کو سنا تھا کہ شوکت بسرا کو پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں روپے دے دیے گئے، اس نے علاج کروایا، اور دیکھیں آج انہی شہباز شریف اور نواز شریف کے خلاف وہ بولتا ہے۔ سب سے پہلے تو جھوٹے پر خدا کی ایک بار نہیں 100 بار لعنت۔ اور میری آپ کو ایک ریکویسٹ ہے، جب میں لاہور آؤں گا اپنے ڈاکٹر سعید الہی کو، شہباز شریف کو یا ان کے کسی ترجمان کو میرے ساتھ پروگرام میں ضرور بٹھائیے گا۔ اب آپ کو میں اپنی کلیریفیکیشن دینے لگا ہوں۔ 2008 میں جب میں MP بنا تو میرے بیٹے کا اس وقت عمر تھی 9 سال۔ میرے بیٹے کا کڈنی فیلئر ہوا، اور آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جو MNA MPA سینیٹرز ہوتے ہیں وہ خود، ان کے بچے اور ان کے والدین، ان کی انٹائٹلمنٹ ہے کہ وہ گورنمنٹ ان کو فری علاج کی سہولت مہیا کرتی ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، اور ڈاکٹر سعید الہی کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ وہ خود بھی MP رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب میرے بیٹے کا کڈنی فیلئر ہوا تو مجھے، جب میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا تو شہباز شریف نے باقاعدہ مجھے بلوایا۔ یہ آن ریکارڈ بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا بسرا صاحب ہم آپ کے بیٹے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی میرے بیٹے کے کڈنی فیل ہو گیا ہے، اس کے لیے آپ جو اچھا علاج پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ اس کے لیے مہربانی کریں۔ انہوں نے باقاعدہ میڈیکل بورڈ بنوایا ڈاکٹرز کا، جو میں نے باقاعدہ اپلیکیشن دی، اور آپ کے لاہور کے میرے پاس وہ پڑا ہوئے ڈاکومنٹ سارے میں فائل لے آؤں گا۔ 4 یا 5 ڈاکٹرز کا بورڈ بنا۔ انہوں نے سجیسٹ کیا کہ اس کو انڈیا لے جائیں یا باہر لے جائیں، اس کا ٹرانسپلانٹ کروائیں۔ میں نے کہا نہیں، میں نے بیٹے کا ٹرانسپلانٹ پاکستان میں ہی کروانا ہے۔ اس کے لیے محکمہ ہیلتھ نے باقاعدہ 10 لاکھ روپے کی اپروول دی۔ میرے پاس ایک ایک چیز پڑی ہے، کتنے کی؟ 10 لاکھ روپے کی۔ اور اس کے بعد میرے بیٹے کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا۔ اب مجھے بتائیے کہ یہاں پر مجھے تو 10 لاکھ جو میرا انٹائٹلمنٹ تھی اور میرا حق تھا جو بطور ایک MPA کے تھا، وہ ہوا کیا؟ میرے پہ کس نے مجھے رشوت دی؟ کس نے مجھے پہ احسان کیا؟ یہی نواز شریف، یہی شہباز شریف، یہی مریم بی بی۔ ان کو تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے جو 30-40 سال سے پاکستان میں حکمران ہے، اور خاص طور پر پنجاب میں حکمران ہے۔ کوئی ایسا ہسپتال نہیں ہے جہاں پر یہ چوروں کا ٹولہ، یہ فارماسٹس کے جعلی حکمران اپنا علاج کروا سکیں۔ ان کو پلاسٹک سرجری کروانے کے لیے بھی باہر جانا پڑتا ہے۔ نواز شریف کو چھوٹا سا ہارٹ کا مسئلہ کرنا ہو تو یہاں پر ان کو لندن جانا پڑتا ہے۔ مجھے بتائیے، لکھا ہوا ہے باہر اسپتالوں کے چلے جائیں، فری علاج، بہترین علاج پنجاب کے اندر، تو کیا ان ہسپتالوں میں نواز شریف، شہباز شریف اور مریم بی بی اور ان کے بچوں کا علاج نہیں ہو سکتا؟ تو یہ میرا چیلنج ہے میرے بھائی، میں پھر کہہ رہا ہوں، جھوٹے پر خدا کی لعنت۔ اگر مجھے بطور ایکسٹرا آرڈنری کو فیور دی گئی ہو، کروڑوں، مجھے بتایا گیا کروڑوں روپے شوکت بسرا کو دے دیے، اس لیے ڈاکٹر سعید الہی کو اس جھوٹ بولنے پر معافی مانگنی چاہیے۔ ہاں، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، میں نے ڈاکٹر سعید الہی کو کال کر کے کہا تھا کہ آپ سے جھوٹا انسان میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، اور اس کے بعد میں نے کہا اگر آپ اپنے باپ کے ہو، میں آپ کے اگر آپ اپنے باپ کے ہو تو میرے ساتھ آپ پروگرام ضرور کرنا، اسی طارق بھائی کے ساتھ جہاں پہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ تو طارق بھائی، یہ میری کلیریفیکیشن ہے، اور چیلنج ہے ڈاکٹر سعید الہی کو، اسے کہنا کہ جب آپ چاہو میں لاہور آتا ہوں اور آپ کے ساتھ پروگرام میں بیٹھوں گا۔ انشاءاللہ اس کو ہم کر لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ بار بار فارم 47 کی حکومت کا ذکر کرتے ہیں، یا آپ کہتی ہیں جعلی حکومت ہے۔ اس کا فیصلہ اور تعین نہ عدالتوں نے کرنا ہے، ٹریبیونلز نے کرنا ہے۔ اس کا فیصلہ ہم نے یہاں بیٹھ کے نہیں کرنا، یہ میری رائے ہے بس۔ باقی تو طارق بھائی، اس سادگی پہ مر نہ جائے گی، کیا بات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، میر بھی کتنے سادہ ہیں، جن کے سبب ہوئے بیمار جن کے سبب ہوئے بیمار اسی اطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میرے شعر میں آگے پیچھے ہو گیا ہو۔ کیا سادگی ہے آپ کی۔ دیکھیں، میں ایک بات آپ کو ختم کر دیتا ہوں۔ میں نا اجاز الحق جو میرے سے ہارا ہوا ہے، جو عمران خان کے سپاہی سے ہارا ہوا ہے 60,000 ووٹوں سے، میں اس کے باپ کی قبر پہ گیا تھا، شاید آپ نے بھی وہ فوٹیج دیکھی ہو، اور فارم 45 اجاز الحق کی قبر پہ رکھ کر آیا تھا۔ اور میرا چیلنج ہے کہ اجاز الحق قرآن پاک پہ حلف دے دے، آپ کے پروگرام میں آ جائے، بادشاہ مسجد میں آ جائے، خانہ کعبہ میں چلے جائے، کسی چینل پہ آ جائے، کہے کہ میں شوکت بسرا سے الیکشن جیتا ہوا ہوں،
میں قوم سے معافی بھی مانگوں گا اور اس کے گلے میں ہار بھی ڈالوں گا. اور دوسرا چیلنج نواز شریف, شہباز شریف, مریم بی بی, ان تینوں کو کہیں کہ بادشاہی مسجد میں آ جائیں, خانہ کعبہ میں آ جائیں, فیصل مسجد میں آ جائیں, قرآن پاک پہ حلف دے دیں یہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں, ہم ان کی حکومت کو مان لیں گے. میرے بھائی کیا بات کرتے ہیں یار. اب تو پاکستان کا بچہ طارق بھائی یہ جانتا ہے, تسی بھی چیزیں لیندے ہو, تسی بڑی شے ہو, تسی جڑے نا انہاں بیچارے سیاسی یتیماں دے چیزیں لیندے ہو. نہیں میں چیزیں نہیں لیتا. اچھا میری بات سنیں, میرے ساتھ نا ٹاک شوز میں جو لوگ آتے تھے, یقین مانے وہ مجھے جب پروگرام ختم ہو جاتا تھا آپ سے ریکارڈ پتہ کی کہندے سن, کہندے نے بسرا صاحب اسی گھر جانے ہیں نا تے ساڈے بچے بھی کہندے نے ابا جی امی جی تسی کیوں جھوٹ بولدے ہو, تانوں تے اسی ووٹ نہیں دیتے, محلے والے نے ووٹ نہیں دیتے, اور تسی ٹی وی تے بیٹھ کے جھوٹ بولدے ہو. اتنے بے شرم لوگ ہیں, یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں. اسی گفتگو کے ساتھ ہم اس انٹرویو کو خاتمہ کرتے ہیں انشاءاللہ. سر میں سعید الہی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو جھٹلائیں. ریکویسٹ نہیں کرنی طارق بھائی, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, چونکہ آپ کے پلیٹ فارم کو انہوں نے استعمال کیا تھا جھوٹ بولنے کے لیے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں کروں گا سر. بہت شکریہ ناظرین, آپ کو انٹرویو کیسا لگا آپ نے کمنٹس میں بتائیے گا. آج کے انٹرویو سے اتنا ہی, بہت شکریہ.